अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने गुज़श्ता साल भारत में होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का दावा करके न सिर्फ मोदी हुकूमत पर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि उनके इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि 2024 में दुनिया के कई ममालिक में इंतखाबात हुए, जिनमें भारत भी शामिल है, जहां बरसर इक़्तिदार हुक्मरान बुनियादी तौर पर इलेक्शन हार गए थे। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी गुज़श्ता साल होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुसलसल तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। मार्क ज़करबर्ग की जानिब से भारतीय इलेक्शन में धांधली का ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब भारत में भी ये स्कैंडल मंज़र-ए-आम पर आ चुका है, पाकिस्तान की तरह, कि वहाँ बीजेपी ने मुनज़्ज़म धांधली के जरिए बड़े पैमाने पर वोटर लिस्टों से मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित कम्युनिटीज़ के वोटर्स को हटवा दिया था, क्योंकि मज़कूरा हल्के और इनके वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देते थे। पाकिस्तान में हालिया सियासी बहरान की बड़ी वजह भी फरवरी 24 के आम इंतखाबात है, जिसके बारे में अपोजिशन का दावा है कि एक मुनज़्ज़म धांधली के जरिए उनका मैंडेट छीना गया। फॉर्म 45 के हिसाब से जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 में हारा हुआ दिखा दिया गया। इस अहम मामले पर अब तक कोई बाकायदा तहकीकात नहीं हो सकी। कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होने जा रहा है, जिसमें पीटीआई अपने 2 तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं का ये मानना है और कहना है कि हम आइंदा इलेक्शन की शफाफियत और इलेक्शन कब और कैसे होंगे, इस पर भी बात करना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा, हम अपने तहरीरी मुतालबात जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को एक खत लिखा है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। शिबली फराज के खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो गई। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाएं कि सिर्फ 2 ही मुतालबात पर आपका फोकस है, या 8 फरवरी जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, और अगर आपके 2 मुतालबात हल भी हो जाएं तो इलेक्शन धांधली तो अगेन वो एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो रहेगा और आपके और हुकूमत में। बेशक आप बिल्कुल ठीक तरह पिन पॉइंट किया, और जो बैरिस्टर गौहर साहब की आपने बात का हवाला दिया, चीज़ें इसी तरह से देखें। ये तो एक है कि एक स्टार्टर है कि आप टेबल पे बैठे हैं एक बेसिक पॉइंट्स लेके, और इस पे एग्री अपॉन हो जाता है तो बातें आगे चलेंगी। देखें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरह से ना देखा जाए कि ये कोई पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जमहूरियत के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए मुज़ाकरात हैं, जो बेसिकली जो हमारी सियासत कॉर्नर हो गई है, जो बेसिकली ऐवान के अंदर सियासत होनी चाहिए थी, जो कि कुछ वजूहात की वजह से ऐवान से बाहर चली गई, वो स्पेस वापस लाने की लड़ाई है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी समझदार हों, वो आपस में बैठ के इस फोरम पे तय कर सकते हैं कि अगले इलेक्शंस कब होंगे, किस तरह से होंगे, उनका मेयार क्या होगा, और जिस तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, ये सारे इश्यूज़ ऑन कार्ड हैं। तो मेरे ख्याल से एक फोरम मिल गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को, और इसको उन्हें वाइजली कैपिटलाइज करना चाहिए। स्पेस देने वाले आपके साथ बैठे हैं जिन्होंने ये स्पेस सारी रेंडर की है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये कैसे फिर इनके साथ मिलकर स्पेस कैसे? देखें अल्टीमेटली देखें उन्हें भी रियलाइजेशन है। इमरान खान साहब को उन्होंने कब निकाला था, आज देखें 2 माह और गुजर जाएं तो 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से इमरान खान के हाथ में तो पॉलिटिकल गेम नहीं है ना, इनके हाथ थी। 3 साल इन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट की ना, चाहे जैसी भी हो। हमें विक्टिमाइज़ किया वो चीज़ अलहदा कर दें, मगर अपने फ्रंट पे तो इन्होंने पूरा खेला होगा, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, मगर इन्हें हर महाज पे डिफीट का सामना हुआ है। वो क्यों हार आई है? क्योंकि देखें मुल्क में पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड था, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो आप इकोनॉमिक फ्रंट पे एक्सेल कर ही नहीं सकते। ये एस्टैब्लिश बात है, ये वो खुद भी मानते हैं। तो अब एक मौका है कि अगर पाकिस्तान को वाकई उड़ान देनी है, देखिए आपने उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर दिया, मगर वो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अमली जामा कैसे पहनाना है? जब तक उन ख्वाहिशात को पर नहीं देंगे, वो पर उसी सूरत में आ सकते हैं कि जब पूरी आवाम आपके पीछे खड़ी हो। 8 फरवरी का इलेक्शन कुछ छोटा इलेक्शन नहीं था, बेसिकली उसमें आपने खाली तरीके इंसाफ का नुकसान नहीं किया,
آپ نے اس ووٹر بیس کو ایلینیٹ کیا ہے، اس کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ گیا، جس کا ووٹ تھا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ اگر فارم 45 اس کے ہاتھ میں ہے، اسے پتہ ہے میں نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کے اتنے ووٹ تھے، مگر وہ آج ایوان میں نہیں بیٹھا۔ اگر اس کو ہو کہ میں صبح اٹھ کے جا رہا ہوں، لائن میں لگا ہوا ہوں 8 گھنٹے پولنگ اسٹیشن پہ، اور اس کے بعد میرا ووٹ چوری ہونا ہے، تو وہ پھر سسٹم کا تو حصہ نہیں رہا نا۔ تو اس لیے ہم خود اپنے لوگوں کو ایلینیٹ کریں، مگر یہ موقع ہے کہ ہم سب کو واپس اپنے فولڈ میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے تو دیکھیں نا 2 لٹمس ٹیسٹ ہو سکتے تھے۔ ایک سنجانی جلسے کے بعد جب قومی اسمبلی پہ رات کو ریڈ ہوا اور آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی اتنے امبیرس ہوئے، انہوں نے کہا میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں، کچھ نہیں کر سکے اس بات کو اب 3 مہینے ہونے کو۔ اور جو ابھی اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر پر چیئرمین سینٹ کی بے بسی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو لٹمس ٹیسٹ تھا نا، یہاں سے آپ تھوڑی سی جان پکڑ سکتی تھی پارلیمنٹ۔ دیکھیں فرق کی یہی ہے، دیکھیں میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارے اسپیکر صاحب پہ وہ مولوی تمیز الدین موومنٹ تھی۔ اگر دیکھیں مولوی تمیز الدین اپنی اسمبلی بچانے کے لیے عدالت تک چلا گیا تھا۔ دیکھیں آپ خالی آرڈر کرنے سے کام نہیں ہوگا، بات ہے کس نے آپ کا آرڈر وائلیٹ کیا، آپ اس کو بلائیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پنش کر سکتے ہیں، مگر نہیں کیا۔ آئی جی پنجاب کو کیا اسپیکر صاحب نے پوچھا؟ کمیٹی تو بن گئی، آگے کیا ہوا؟ سرد خانے میں چلا گیا نا۔ اب اعجاز چودھری صاحب والے معاملے میں دیکھ لیں، ایک آپ کا سینیٹر ہے، دیکھیں سینیٹر ایک فکس ٹرم کے لیے آتا ہے، وہ پورے پنجاب کا سینیٹر ہے، وہ کوئی لاہور کا نہیں ہے، اسپیسیفک ایریا کا نہیں ہے۔ 6 سال میں سے تو پونے 2 سال جیل میں گزر گئے، اور جیل میں چلے گزر جاتے، بات ہے اجلاس میں تو آتا نا، آپ نے اسے صدر کا ووٹ کاسٹ کرنے دیا نا، چیئرمین سینیٹ کا، نہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا، نہ بجٹ میں، اور آئینی ترمیم۔ تو مطلب پھر دیکھیں آپ نے اس کے حق کی بھی وائلیشن کی، اور عوام جنہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی بھی وائلیشن کی۔ تو دیکھیں نا اتنی کمزوری، اور وہ بھی پیپلز پارٹی، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو سب سے کانسٹیٹیوشنلزم، ڈیموکریسی، چلے نون لیگ تو یہ اتنے بڑے دعوے کرتی نہیں تھی نا، پیپلز پارٹی سینٹ میں سرنڈر کر چکی ہے، قومی اسمبلی میں نون لیگ سرنڈر کر چکی ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی اساس سے بالکل ہٹ گئی، جس چیز کے لیے وہ کرتے تھے، دیکھیں انہوں نے بھی نون لیگ کی طرح میکسیمم کمپرومائزز کی ہیں۔ دیکھیں جب تک عزیر بلوچ ہے تو پیپلز پارٹی اسی طرح ہی کھیلے گی، ان کا کٹھا چٹھا عزیر بلوچ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ طوطے میں جان ہے، بالکل انہوں نے ان سے وہاں سے پکڑا ہوا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر 14 شوگر ملیں کہ قبضے اگر عزیر بلوچ دلا سکتا ہے، اگر زمینیں ان کی وہ بنوا سکتا ہے، ایکسٹورشن پیسہ وہ اکٹھا کر کے دے سکتا ہے، تو پھر کدھر آپ کے نظریات رہتے ہیں؟ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اس مذاکراتی فورم کو صرف ان 2-3 ایشوز کی حد تک نہیں، اگر چاہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری پارٹیز تو وہ اس کو ایک براڈر ڈائلاگ فورم میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے بھی، کیونکہ دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو ہم سیلفش ہوئیں گے۔ دیکھیں یہ ڈائلاگ میں دوبارہ سے کہوں گا کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی عوام کو اس پروسیس میں انکلوڈ کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں فیل ہوا؟ وہ بنیادی طور پہ ان جماعتوں کا ایگریمنٹ تھا، اس کا عوام سے لینا دینا نہیں تھا۔ جب ان پارٹیز کو ڈکٹیٹرشپ نے دھکے دے کے لندن بٹھا دیا، وہ ایک مجبوری کے تحت اس ٹیبل میں بیٹھے، اس میں عوام کا ایجنڈا نہیں تھا۔ آج ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ عوام کے ایجنڈے کو آن ٹیبل لائیں۔ اس کے لیے تو ایک سیلف لیس لوگ ہو نا، کیا اس وقت پارلیمنٹ میں سیلف لیس لوگ ہیں جو کہیں کہ اچھا ہمیں اگر اپنا اقتدار کھونا بھی پڑتا ہے فار دی سیک آف ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن، فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، ہم کر دیتے ہیں۔ وہ تو اقتدار کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ تو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر بات ہے کہ کس کے لیے بچائیں گے؟ بات ہے کہ ان کی نسلوں نے اگر ادھر پاکستان میں نہیں رہنا تو پھر تو سیلفش گیم کھیل لیں۔ بات ہے کہ ایک سپیس ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اس وقت گھٹن کا ماحول ہے۔ دیکھیں پاکستان قدرت کا مالا مال ملک ہے، مگر پھر بھی دیکھیں کہ جو آدمی جس کے پاس ہر چیز ہو دنیا کی اور پھر بھی بھیک مانگ رہا ہو، کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ اپنے آبی وسائل ہی دیکھ لیں، مطلب بہت کم ملک ہیں جن کے پاس اتنا بڑا سی کا فرنٹیئر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کا صوبہ سندھ اور کے پی کے کا ایریا ملا لیں، اس سے بڑا آپ کا سمندر کا فرنٹ ہے جو ایکسکلوسیو اکنامک زون آپ کا ہے، اس میں سے $2 ارب کی سالانہ مچھلی چوری ہو جاتی ہے اور آپ کی عوام بھوکے مر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا فوکس ہی کچھ اور ہے۔ ہم آئل ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں، دنیا نے اپنا تیل شیلف سے نکال رہے ہیں، شیل گیس، شیل آئل، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اس طرف سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں 25 کروڑ کے لیے ایک روزگار بنانا ہے۔ آج میں کہتا ہوں آپ میں اور میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی ادھر $1,00,000 بھی تنخواہ ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں ایک فیملی کا آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں، نہیں ہو سکتا، تو لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ پرسوں کی ڈیٹ کا کل کی ڈیٹ سے کوئی تعلق ہے؟
دیکھیں اس سے اوور آل مطلب ایک طرح سے تعلق ہو بھی سکتا ہے کہ شاید گورنمنٹ اینڈ سے، دیکھیں ویسے عدلیہ کو تو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ پابند نہیں ہے، مگر جو بار بار ڈیٹیں پڑھی ہیں اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ شاید اس سے لنکیج اور چیک ایک رکھنے کی کوشش ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ نیت بھی ہے تو بے وقوفی ہے، کیونکہ دیکھیں مد مقابل کون ہے؟ مد مقابل عمران خان ہے، اور عمران خان وہ بندہ ہے کہ جس کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیک ٹو بیک 2 سزائیں کی، تو تیسری سزا کے وقت اس نے جج صاحب کو کہا خود کہ جج صاحب آج سزا نہیں سنانی، ہیٹرک تو کریں، مطلب انہیں سزاؤں سے پریشانی نہیں ہے، وہ سسٹم میں سے کھیل کے ہی باہر وہ بھی آگے سے رانگ نمبر تو وہ پھر اس پہ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں، اسی لیے تو ایک آپ کو ایسا قیدی ملا ہے جو بار بار کہہ رہا ہے سزا سناؤ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بری کرو۔ اور اس طرح ڈیسیژن کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی اگر آپ ڈیسیژن کو فار سیک آف اینی پولیٹیکل یا ویسٹڈ انٹرسٹ اگر آپ اس کو پوسٹ پون کیے جاتے ہیں؟ اگر ڈیسیجن کے علاوہ کیس میں میرٹ ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے، وہ یہ خالی کیس بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ خان صاحب کی فردر پولیٹیکل موومنٹ کو چیک میں رکھا جائے۔ دیکھیں خان صاحب کو انہوں نے 500 سے زائد دن جیل میں رکھ لیا اور کیسز تمام تقریباً اب اینڈ پہ آ گئے، اب ان کے پاس آگے پیچھے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ ملٹری ایک انہوں نے ایونیو دکھایا تھا، ہم خان صاحب کو وہ لے جائیں گے، جو اب سپریم کورٹ کا تاثر آ رہا ہے وہ بھی چیز جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان کے پاس پیچھے کچھ نہیں بچا جس کے ذریعے فردر خان صاحب کو یہ ڈیٹین کر سکیں۔ اور 20 جنوری کے بعد امریکہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، دیکھیں امریکہ کی تبدیلیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے بہت پینفل ہوں گی، ان سینس میں کہ پاکستان جو دنیا میں اپنا ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ لے کے چاہ رہا ہے ارسپیکٹو آف عمران خان، دیکھیں ان کے ایشوز ہیں اور طرح کے، وہ براڈر سینس میں دیکھتے ہیں، دیکھیں جب آپ بلاسفیمی کے ایشوز پہ، دوسرے ایشوز پہ، عورتوں والے ایشوز پہ، انہوں نے آپ کو کدھر کدھر سے پکڑنا ہے اور کدھر کدھر سے ماریں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پاکستان کی عوام کا ہوگا، اور ہم اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ 22 جنوری کو کانگریشنل ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے 26 نومبر والے کیس پہ، تو وہ وہاں سے لوگ خود سے کر رہے ہیں یا یہاں سے پارٹی کا اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پارٹی کا ہو نہ ہو، اوورسیز پاکستانی بہت سارے ہیں جو بیسیکلی لابی تو کرتے ہیں لوگ، مگر بات ہے کہ دیکھیں ان کا اپنا ہیومن رائٹس کا اینگل ہے، وہ چاہے جو ہے نا ہو کوئی کیوبا میں مسئلہ ہو رہا ہو، چائنا میں ہو یا انڈیا میں جو ہے نا مائنر ورکرز کا، وہ انہوں نے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور گلوبل سکیل پہ یہ چیز ارائز ہوں گے۔ بات ہے کہ آپ نے کنونشن سائن کی ہوئی ہیں، وہ کنونشنز کو آپ کو دیکھ کے چلنا پڑے گا، تو اب یہ چیزیں اب ہم نے خود ریئلائز کرنی ہے، یہ مسئلے ہمارے گھر کے ہیں تو گھر میں حل ہو سکتے ہیں، حل کس طرح سے ہوں گے؟ سپیس دینے کی بات ہے، اگر ضد بنا لیں گے، ڈیڈ لاک بنا لیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ عمران خان صاحب نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں یا کمیشنز ہیں ان کو خط لکھا جائے اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں اس پہ بتایا جائے۔ اچھا کل علی ظفر صاحب ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں تو تھے، میرے اصل میں فرینکلی اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی، مطلب میں اس طرح کا مطلب، اور اس طرح کی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بات بھی نہیں کی، وہ القادر ٹرسٹ کی بریفنگ دیتے رہے، دوسرے تیسرے ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے۔ القادر ٹرسٹ پہ لاسٹ بتائیں کہ اگر چونکہ آپ کا لیگل بھی پرسپیکٹو ہے، اگر سزا ہو جاتی ہے 10 سال ہو یا 14 سال وٹ ایور، 10 سال تو پہلے بھی ہو چکی ہے، اب تو 10 سال کے لیے کوئی ڈر والی بات نہیں ہے، کیا یہ ہائی کورٹ میں پھر سسپینڈ ہو جائے گی اور اس پہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی جس طرح سے سائفر کے کیس میں ہوئی تو اپیل تو فوراً، سائفر میں تو وہ ایکوٹ ہو گیا نا، ہاں جی وہ فوراً اپیل فائل ہوئی تھی، پہلے سزا سسپینڈ ہوئی، ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے دیکھا کہ اپیل بھی فکس ہوگی ہیئرنگ کے لیے اور ایکوٹ ہو گئے، تو اس میں بھی اسی طرح فل فور اپیل فائل کر دی جائے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس اینگل سے اپنی کیلکولیشن کر رہی ہے ان کا یہی ہوگا کہ خان صاحب کی اگر سزا سسپینڈ بھی ہو جائے تو کم از کم اپیل جو ہے نا ڈیلے ڈیسائیڈ ہو، تو اور ڈیلینگ ٹیکٹکس رکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو پولیٹیکل فیلڈ میں ایز اے تھریٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا جس دن سائفر یہ القادر والا بھی کیس ختم ہو جاتا ہے تو عمران خان کے الیکشن لڑنے کے آڑے میں تو پھر کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو الیکٹرل فیلڈ میں آپ بات کریں نا، بیل تو پھر ہو جائے گی، بیل تو ظاہری باہر آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا، لیکن جو 26 نومبر کے کیسز کر دیے کچھ اور کیسز ان میں گرفتاریاں ڈال کے تو اس میں دیکھیں نا یہ کیسز کیا ہیں، جب ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے، اگر 9 مئی کے بھی کیسز لگائیں تو سپریم کورٹ اس میں آلریڈی کہہ چکی ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں پتا، وہ تو آپ کی کسٹڈی ہے، 12 کو عمران خان کو وہ چھوڑے ہیں جو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں بھی آلریڈی جیل کی کسٹڈی میں آپ اس کو کس طرح 109 میں جو ہے نا امپلیکیٹ کریں گے۔
بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک، اور بریک کے بعد رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی شاہ ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے سب سے بلند آواز پیپلز پارٹی کی رہی، جبکہ تحریک انصاف کے ضعیف العمر اور دل کے عارضے میں مبتلا سینیٹر اعجاز چودھری گزشتہ 20 ماہ سے پابند سلاسل ہیں. گزشتہ روز پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، لیکن پنجاب حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا. سینیٹر اعجاز چودھری کو چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی جانب سے پروڈکشن آرڈرز کیے جانے کے باوجود سینٹ اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا. پروڈکشن آرڈر لے کر آنے والی پولیس پارٹی کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ سے ملے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئی. اس حوالے سے میڈیا کے نمائندوں نے چیئرمین سینٹ سے سوال کیا کہ کیا کوٹ لکھپت کا سپرنٹینڈنٹ چیئرمین سینٹ سے زیادہ طاقتور ہے. یاد رہے کہ ستمبر 2024 میں بھی پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوش اہلکاروں نے تحریک انصاف کے کچھ اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا تھا، لیکن اس واقعے کی بھی کوئی تحقیقات یا نتیجہ سامنے آیا، نہ ہی ذمہ داروں کا تعین ہو سکا. حکومت پر اس کی پالیسیوں اور مینڈیٹ پر اٹھنے والے سوالات کے باوجود بعض نون لیگی رہنما بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اپنی مدت کے پورے 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جنوری پاکستانی سیاست کو کوئی نیا رخ بھی دے سکتا ہے. 16 جنوری کو حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ اور 17 جنوری کو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا ہے، جو اس سے قبل 3 بار ملتوی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 20 جنوری کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار عہدہ صدارت سنبھالیں گے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں ممکنہ طور پر پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی، سابق سپیکر سندھ اسمبلی جناب شیلا رضا صاحبہ. بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے وقت کا. پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی سب سے بڑی آواز رہے ہیں. باقی سیاسی اختلاف تو یا کارکردگی پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتی ہے. یہ کیا ہے کل چیئرمین سینٹ کے آرڈرز کے ساتھ؟ اچھا، جہاں تک بات کرتی ہے وہ نہیں، آج پارلیمنٹ میں تالا لگ چکا ہوتا ہے، اسپلٹ مینڈیٹ ہے، لیکن ہم سے زیادہ جس پارٹی نے بھی ٹکٹ لیے وہ ووٹ لیے، ہم نے اس کو دعوت دی، اور اس بات کے ساتھ دعوت دی کہ آپ کا مینیفیسٹو الگ، ہمارا مینیفیسٹو الگ، آپ کے نظریات الگ، ہمارے الگ، لیکن پارلیمنٹ میں آئیں اور ہم آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ بنائیں، اور ہم منسٹریز نہیں لیں گے. جو سیریمونیل پوسٹ ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل، وہ ہم ادھر ضرور اس پہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ہو، لیکن ہم منسٹریز نہیں لیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سامنے حکومت ہو اور آپ اس کو نہ لیں. اب جہاں تک بات ہے، دیکھیں ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور 2018 کی حکومت میں تو یہ تھا کہ خود ان کے لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم اس وقت کے، وہ کہتے تھے ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملنا چاہیے، اور نہیں ملتا تھا. تو نون لیگ کے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں بھی گئے ہیں، اور اسی طرح کے سوچ کے لوگ نون لیگ میں بھی موجود ہیں. تو اب آپ کو مشکل تو ہوگی. جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین کی ذمہ داری تھی کہ آپ ایک حلقے کے ریپرزنٹیٹو کو کیسے، یا آپ کسی صوبے کے ریپرزنٹیٹو کو کیسے روک سکتے ہیں کہ اس کے حلقے کے عوام یہ دیکھیں کہ ان کو لایا نہیں جا رہا، ایک آئینی پروٹیکشن ہے کہ اس کو حاضر کیا جائے، وہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے. ابھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے، اور تاکہ وہ بات کر سکیں، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کچھ کہہ سکیں. کوئی ٹھیک ہے سینٹ میں وہ نہیں ہوتا، لیکن الیکٹورل کالج تو ان کے پروونسز ہی ہوتے ہیں. ہاں، دوسری دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. ان کا جو پہلا پروڈکشن آرڈر تھا وہ 2023 میں، شاید مئی 2023 میں، اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب نے جاری کیا تھا، جب وہ سپیکر قومی اسمبلی تھے.
اس وقت بھی ان کو نہیں آنے دیا گیا. دوسرا جو ہے وہ ایک اور چیئرمین سینٹ تھے قائم مقام مرزا افریدی, وہ تھے ہی پی ٹی آئی کے, اور تیسرے اب آپ گیلانی صاحب نے کیا. تو چلے جو ہوا, کیا آپ چیئرمین سینٹ اپنے فیصلے کی بے توقیری کے اوپر کوئی سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں لے سکتے, وہ دوبارہ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ خود اسپیکر ہی ہیں. بالکل دوبارہ آرڈر کر سکتے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ان کو طلب کر سکتی ہے کہ متعلقہ منسٹری اور اس کے حکام کو یا جیل کسٹڈی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی لانا ان کو, تو یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح کی ہمارے ملک میں سیاست میں کا رجحان ہے کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے سب لوگ ایک انتقامی رویہ رکھتے ہیں, ایک منتقم مزاج رکھتے ہیں, اور ملکی معاملات سے زیادہ اپنی ذاتی انا اور خودداری کو سامنے لا کر سیاست کرتے ہیں اور اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کافی لوگوں کو سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی پر رات گئے کچھ لوگ داخل ہوئے نقاب پوش, آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے. وہاں اسپیکر نون لیگ کے تھے, اور اتنے ایمبیرس ہوئے, انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے کے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر میں اس کے تقدس کو نہیں رکھ سکتا. کچھ نہیں کر سکے. ہاں 2 دفعہ ان کی پریزنس میں ہوا, اور وہی میں کہوں گی کہ یہ سلسلے رکے نہیں ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بادینی صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے لاجز میں, اور ان کے پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کا نیل نکل گیا تھا. ان کی فیملی بھی وہاں تھی, ان کی پگڑی کو بھی اچھالا گیا تھا. تو یہ سلسلے رک نہیں رہے. دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ٹھیک ہے چانس مل گیا آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کی پارٹیز کو سیٹیں مل گئیں, لیکن اب سیاسی ہو جائیں. دیکھیں رخ تو اس لیے نہیں رہے نا کہ اگر ماضی میں عمران خان کسی کے غلط کام کی تائید میں تھے تو آج کوئی اور کھڑا ہو. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اب ان سب کو سیاسی ہو جانا چاہیے. اب تو سب نے مار کھا لیا نا, اگر عمران خان نے نہیں کھائی تھی تو وہ بھی کھا چکے ہیں. ان کو بھی سیاسی ہو جانا چاہیے. ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا, پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں کروں گا. پھر پولیٹیکل پارٹیز سے جب بات شروع کریں تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے لگیں. پاکستان ایک مکمل ملک ہے جس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت اہم ہے پوری دنیا کے لیے. یہاں پہ جہاں پہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ فوج بھی ہونی چاہیے. ہم نے کمزور ممالک کو فوج کے بغیر بھی دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. آپ اس طرح سے صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کی آنکھ کا تارا نہیں ہیں, ادروائز تو آپ کہتے تھے کہ لیکن فوج کے غیر آئینی کردار پر تو آپ کو بھی اعتراض کہتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو اب ابو کی پٹائی یا ابو کی گود سے اگر آپ پھسل پڑے گندی حرکتوں کی وجہ سے اور وہ دوبارہ گود میں نہیں لے رہے تو ابو کو اتنا برا بھلا تو نہیں کہنا چاہیے نا, اور ان سے ان کے ادارے کو. فوج کے غیر آئینی کردار پر تو پیپلز پارٹی سب سے بڑی اس کی فوج کے کیا ہر ادارہ, ہر ادارہ جس نے غیر آئینی کردار ادا کیا, ہماری پوری ایک جد و جہد اس کے سامنے ہمارے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے. اور ہماری پوری پولیٹیکل ہسٹری میں دنیا میں سب سے بڑی ایک اسٹرگل ہے, اور اس وقت بھی جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہم اسپلٹ مینڈیٹ تھا ہم نے اس کو چیلنج کیا, ہم نے جو ہے جس کے ووٹ زیادہ تھے اس کو جو ہے امپاورڈ کر رہے ہیں کہ آپ کریں, لیکن لوگ سیکھ نہیں رہے ہیں. اور نہیں جب تک پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گی. دیکھیں میں ایک کریڈٹ دینا چاہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ شہید اس وقت جیل میں تھے, اور بیگم نصرت بھٹو کو انہوں نے پارٹی ہیڈ کر رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ باجی علیمہ غلط کہہ رہی ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر غلط کہہ رہے ہیں, پنکی بی بھی صحیح کہہ رہی ہیں, اس طرح نہیں تھا. انہوں نے نہ صرف ماشاء اللہ کو چیلنج کیا تھا بلکہ ضیاء الحق نے ناک رگڑ لی اگر ہم کہیں. لیکن اختلافات تو والدہ اور بیٹی کے ہوئے. ایک منٹ دیکھیں, ضیاء الحق نے ناک رگڑ لی کیونکہ اس کا جو ساتھ دیا تھا ان کا پولیٹیکل پارٹیز نے وہ کام نہیں ہو سکے. لیکن بیگم نصرت بھٹو نے اس سے نہیں کیا, پولیٹیکل پارٹیز سے الائنس کیا اور ایم آر ڈی بنائی. اور وہ میڈیسن جو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف استعمال کرتی تھی, پہلی دفعہ تاریخ میں وہ میڈیسن پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے ضیاء کے خلاف استعمال ہوئی. تو یہ انہوں نے دکھایا کہ بے شک تم کہو کہ مٹھائی بانٹو منتخب وزیر اعظم کی پھانسی پہ یا کچھ کرو, لیکن جیسے بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا کہیں نہ کہیں عوام سے رابطہ ہے. اب جو اختلافات ہوئے تھے تو وہ انٹرنل میٹر ہے. آج کل پی ٹی آئی میں کتنے اختلافات ہیں. جب پولیٹیکل پارٹی مشکل میں آتی ہے
جب پولیٹیکل پارٹی مشکل میں آتی ہے تو کبھی پیٹریوٹ بنتی ہے, کبھی نیبزادے بنتے ہیں, کبھی کاف بن جاتی ہے, آئی پی پی بن جاتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہی تو کردار میں مانگ رہی ہوں سیاستدان کا کہ کیا ہے آپ کا کردار. تو یا یہ کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ او بھائی ہم ایک اور آپشن پیدا کر رہے ہیں, یہ 2 پولیٹیکل پارٹی سے ہم تھک گئے, سارے لوٹے ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر 3rd پارٹی بنا دی جاتی ہے, پھر سسٹم بٹھائے جاتے ہیں, اس سے بھی کام نہیں چلتا تو جہاز اڑایا جاتا ہے, جہاز اڑا کے بعد دیکھتے ہیں کچھ نہیں کر رہا تو پھر آر ٹی ایس بھی بیٹھ جاتا ہے, اور آر ٹی ایس بھی بیٹھا اور سب ہوا. تو دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈائلاگ ناکام ہوتے ہیں پھر ڈائلاگ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر یہ بند ہو گئے, آپ کو پتہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مذاکرات ہو گئے تھے. اگر آپ کتاب پڑھیں کوثر نیازی صاحب کی, اور لائن کٹ گئی, اور ان کی بھی کتاب ہے مرحوم پروفیسر غفور کی بھی, انہوں نے بھی اس بات کو کافی دفعہ کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہو گیا تھا. نہ اس وقت اتنا موبائل فون تھا, نہ کچھ تھا, نہ کہ تھا, لیکن صبح کو مارشل لاء لگا دیا گیا تھا. تو اس کے علاوہ سب جانتے ہیں اس بات کو, سب مانتے ہیں کہ کوئی ہائی جیکنگ نہیں ہوئی تھی کہ پرویز مشرف کو جہازوں پر روک دیا گیا ہو, سب ایک پلان تھا. تو لیکن لگا. تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی کو حل نکالنا ہے. یہ آپ لوگ اپنی لیڈرشپ کو بھی تو سمجھایا, ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے, جبھی تو ہم خاموش بیٹھے. سب سمجھایا کریں نا اپنی لیڈرشپ کو بھی. ہماری لیڈرشپ ہی کا فیصلہ ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے, میرے والدین نے مجھ سے یہ باتیں نہیں کی ہیں, یہ میری لیڈرشپ کی ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس کے اندر باقاعدہ نظریاتی کلاس بھی ہوتی, لیکن اور یہ واحد پارٹی ہے جس میں انفارمیشن سیکٹری امتحان دے کے بنتا ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جو محترمہ کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی وارثوں نے کہنا چاہیے کہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہمیں بروٹ فورس, پہلے بروٹ کا لفظ استعمال کیا ووٹ بینک کے لیے, پھر کہا کہ ڈنڈے سے بھی سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے ہم کریں گے. دیکھیں یہ ایک جلسے ہوتے ہیں, ان کی ایک زبان ہوتی ہے, ہیٹ آف دی مومنٹ اور ہوتی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیاست میں رویہ بھی دکھانا پڑتا ہے. سیاست میں رویہ بھی دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کو سم ٹائم اپنے آپ کو کبھی یا تو آپ جلا وطن کر لیتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک خاموش اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک ڈنڈے کے زمرے میں آتی ہے, زبان کا ڈنڈا اور اس کا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ہے نا ایک آپ بتا دیتے ہیں کہ میں جھکنے والا نہیں ہوں, صحیح, یا میں جو ہوں وہ غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. آخر میں یہ فرما دیں کہ آج اس وقت جس جگہ پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے اس جگہ پہ ماضی میں پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی. تو آج جو پی ٹی آئی شکوہ کرتی ہے اس کا جواب میں یہ آتا ہے کہ جی آپ نے بھی تو کیا تھا, بالکل ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اچھا نہیں, چلیں ہم اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ نے کیا تھا, اب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جتنا تھا برابر کر لیتے تو بہت زیادہ نہیں کر دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی بہت خوش قسمت ہے. دیکھیے کیسز چل رہے ہیں, ہمارے تو کیس ہی نہیں چلتے تھے, اور جو کیسز جو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹے کیسز تھے اور یہ 10 سال کے بعد ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی ہے, پی ٹی آئی نے وہ بھی کھولے زرداری صاحب پہ, اور یہ کہہ کے کھولا یہ تو چودھری نثار نے بنائے تھے. چودھری نثار کا ٹھیک ہے, بنائے تھے نا, بنے انہی کے دور میں بنے تھے نا, لیکن اس میں کچھ تھا نہیں. یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ سیاسی کیسز بنے, لیکن پی ٹی آئی نے تو نہیں بنایا تھا, بنائے نہیں, لیکن ان کو کھول کے ان کا جواز بنا کے زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور پروونس میں ان کا مقدمہ نہیں چلنے دیا نیب کا. پھر فریال صاحبہ پہ تو کوئی ہی نہیں تھا, بینک ٹو بینک 1 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن تھی. پھر خورشید شاہ, پھر سارا شرجیل, یہ سب. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی بہت خوش قسمت ہے, اس کے کیسز چل رہے ہیں, اس کو عدالت سے انصاف بھی مل رہا ہے, اس کے اوپر یہ بات بھی ہو رہی ہے. آج یہ بات عدالت میں بحث ہو رہی ہے کہ آرمی کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں, جبکہ پی ٹی آئی دور میں تقریباً 175 سے زیادہ لوگوں کا ٹرائل ہوا, 25 لوگوں کو سزا ہوئی. وہ تو عدالت بھی سوال کر رہی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے, لیکن وہ کون سے سویلین, اے پی ایس والے سویلین یا سیاسی سویلین؟ آج جو ہے نا یہ بحث ہو رہی ہے نا, آج یہ بحث ہو رہی ہے. ہمیں تو 44.5 سال بعد ایک جملہ ملا کہ فیئر ٹرائل. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ بہتر ہے, اسمبلی کھلی ہوئی ہے, ان کے لوگ گاتے ہیں, ہم باقاعدہ پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بولنے کا موقع دیجیے گا, دیتے ہیں.
حالانکہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دا اینڈ ود دا پرمیشن آف دا چیئر ہم تمام بزنس کے بات کریں گے، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. شارٹلی کل یا شاید پرسوں جو قادر پٹیل صاحب نے کہا جو لفظ عمران خان کے لیے جیب کترا اور پاؤڈری. اچھا یہ میں نے سنا ہے کہ 804 ان کا نمبر نہیں ہے. اچھا یہ جو قیدی نمبر ہے یہ وہ نہیں ہے؟ یہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک 804 کسی ایسے قیدی کا ہے جو یہ ہے. لیکن کیونکہ وہ اپنے سوشل میڈیا سے اٹھاتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، تو یہ بات بن جاتی ہے. ان کا اشارہ اس 804 کی طرف. جی بالکل، کہ آپ نے جھوٹا نمبر رکھا ہے، اصل بندہ کوئی اور ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ جنوبی کوریا کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. اگر کسی ملک میں کچھ غلط ہو جائے، کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نظر آئے جس سے قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہو، تو ایسی غلطی کو درست کرنے کے لیے قوم خود متحرک ہوتی ہے. متحرک قومیں مٹی پاؤ فارمولہ کے تحت غلطی کو فراموش نہیں کرتی بلکہ ان کا تعاقب کرتی ہیں اور ایسے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچاتی ہیں. انہی میں سے ایک قوم جنوبی کوریا کی ہے. ساؤتھ کوریا کی بے مثال ترقی کو دریائے ہان کا معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ معجزہ نہیں بلکہ اس قوم کی بیداری ہے جس نے اپنے استحصال پر سمجھوتا نہیں کیا بلکہ متحد ہو کر اپنی طاقت بنوائی اور اشرافیہ کو بے بس کر دیا. ساؤتھ کوریا کی قوم کا یہی مثالی قومی اتحاد گزشتہ دنوں اس وقت سامنے آیا جب ملک کے صدر نے ملک میں مارشل لاء لگانے کا اعلان کیا، لیکن پھر قوم نے بازی پلٹ دی. جنوبی کوریا میں حکام نے کئی گھنٹوں کی کارروائی کے بعد ڈرامائی انداز میں اب صدر کو ان کی سرکاری رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا ہے. جرم ثابت ہونے پر انہیں عمر قید یا سزائے موت تک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انہیں ملک میں مارشل لاء لگانے کی کوشش کے بعد بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے. جنوبی کوریا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی موجودہ صدر کو گرفتار کیا گیا ہے. آج صبح سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار اور تفتیش کار دیواریں پھلانگ کر صدارتی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا. یاد رہے کہ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ صدر کے مواخذے کی تحریک بھی اکثریت سے منظور کر چکی ہے. 3 دسمبر کو مختصر مدت کے لیے مارشل لاء لگانے پر صدر یون کے مواخذے کے بعد آئینی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے. گرفتاری کے بعد جنوبی کوریا کی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی نے یون کی حراست کا جشن منایا. فلور لیڈر نے پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ یہ ہفتوں کے ہنگاموں کے بعد آئینی اور قانونی نظم بحال کرنے کا پہلا قدم ہے. قائد حزب امان چن ڈائی نے کہا کہ یون کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں قانون و انصاف ابھی موجود ہے. یہ گرفتاری ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کی جانب پہلا قدم ہے. صدر یون کی جانب سے مارشل لاء لگانے کی کوشش کے بعد سے اپوزیشن نے انہیں اور ان کے حامیوں کو باغی قرار دیتے ہوئے ان کے مواخذے اور گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا. جنوبی کوریا کے صدر یون نے گزشتہ سال 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لاء نافذ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پورے کوریا میں لوگ دیوانہ وار سڑکوں پر آ گئے اور فوجی ٹینکوں کے سامنے آئینی دیوار بن گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدر یون کو چند ہی گھنٹوں میں مارشل لاء ختم کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا، جبکہ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے بھی مارشل لاء کے نفاذ کے خلاف ووٹ دیا. 14 دسمبر کو یون کو اس وقت صدر کے عہدے سے معطل کر دیا گیا جب ایک اور ووٹنگ کے عمل میں اراکین پارلیمنٹ نے ان کے مواخذے کے لیے ووٹ دیا. تاہم صدر کو صرف اسی صورت میں عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے جب ملک کی آئینی عدالت اس فیصلے کی توثیق کرے. گزشتہ روز جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا معطل صدر کو عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے کہ مقدمے کی پہلی سماعت کی تھی، لیکن صدر یون کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ سماعت صرف 4 منٹ میں ختم ہو گئی اور اس مقدمے کی اگلی سماعت کل 16 جنوری کو ہونی ہے. عام بات یہ ہے کہ ساری پیش رفت کے دوران 27 دسمبر کو اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں سابق صدر یون کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری کا مطالبہ کیا، لیکن قائم مقام صدر جن کا تعلق معزول صدر کی پارٹی سے ہے انہوں نے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کر دیا تھا، جس پر اپوزیشن نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کیا اور پھر دوسرے صدر کے خلاف بھی مواخذے کی قرارداد منظور کر لی گئی. اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ 2 آزاد تحقیقاتی ادارے معزول صدر کے مارشل لاء کی چھان بین کریں، لیکن قائم مقام صدر ٹال مٹول کرتے رہے، چنانچہ انہیں بھی گھر جانا پڑا. دیکھتے رہیے گا جمہوریت. آپ سے ملاقات ہوگی کل.